अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिर मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का दारुल खुलाफा है इस्लामाबाद, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक तरह से खबरों का भी दारुल खुलाफा है। ना सिर्फ खबरों का, बहुत सारी अफवाहों का भी। हुआ कुछ यूँ कि बड़ी कुछ ऐसी सियासी मुलाकातें आगे पीछे चल रही हैं, दाएं बाएं चल रही हैं, कि जिसको लेकर एक दफ़ा फिर कुछ और ख़बरें हैं जो सर उठा रही हैं। ख़ासतौर पे जो ऐसी मुलाकातों का सिलसिला JUIF से यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब से शुरू हुआ। ऑल्दो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का या जमीयत उलमा इस्लाम का जो मसला है वो अलग है। उनका कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम में हमसे वादा किया था कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन का जो कानून साजी हुई है उसको भी फाइनलाइज किया जाएगा, लेकिन सदर ने तमाम तरमीम पे साइन कर दिए, सिर्फ मदारिस के रजिस्ट्रेशन को पर नहीं किया। अब इसको लेकर थोड़े से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा तो है कि 8 दिसंबर तक देखें हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म का भी राब्ता हुआ है और उम्मीद है उससे पहले चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये तो सियासी मुलाकातें। फैसल वाडा साहब ने भी आज उनसे कल मुलाकात की और जिसको भी बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। खैर, ये बातें हम बाद में करेंगे। 24 नवंबर जो कुछ हुआ, एहतजाज, ये वो, फिर खबरें आई कि जी दोबारा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक और डेडलाइन दे दी है। वो डेडलाइन दी है 14 दिसंबर की। कुछ मुतालबात उन्होंने दो मेजर रखे हैं इस दफ़ा। उन्होंने कहा या तो जो सियासी जो कैदी हैं उनको रिहा करें, और जो दूसरा उन्होंने अहम तरीन मुतालबा किया है कि 24 नवंबर और 9 मई के लिए जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर इसमें 5 रुकनी शायद उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर इस दफ़ा नहीं आप लोगों ने माना तो फिर मैं सिविल नाफरमानी की कॉल दे दूंगा। अलीमा खान साहिबा ने उनका मैसेज आगे पहुंचाया, क्या कह रही थी? उन्होंने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड सबसे टॉप 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। जो उनके यहाँ रिश्तेदार हैं, मुश्किलात होंगी, वो गुजारा कर लेंगे। याद रखें, आप लोग नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, अगर मुज़ाकरात का एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है, उन्होंने कहा है कि ठीक है जाके कमेटी बना के दे दी है, वो जाके मुज़ाकरात कर लें। मेरा अलीमा खान साहबा ने जो मुज़ाकरात की बात की है, उन्होंने कहा एक दफ़ा फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, लेकिन अक्सरियत लोगों का कहना यह है कि इमरान खान साहब ने इस किस्म की बात करके एक दफ़ा फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बहरहाल इसमें ज़रा गोल के गुफ्तगू करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा, उनके हवाले से बड़ी 24 नवंबर के बाद चीज़ें आती रहीं। मिशाल यूसुफजई ने भी मीडिया पर आई, फिर उनको उनके ओहदे से हटाया भी गया, लेकिन आज बुशरा बीबी ने उस वक्त तक बात नहीं की थी। आज बुशरा बीबी ने गुफ्तगू की और खुलकर बोली, कुछ शिकायतें भी की, कुछ शिकवे भी किए, कुछ वजाहतें भी दी। सुनिएगा क्या कह रही थी। मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई। फैसल करीम कुन्नी साहब वैसे तो पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी हैं। उन्होंने बड़ा इजहार हमदर्दी किया है बुशरा बीबी के साथ। जरा जल्दी से चला दीजिएगा, क्या कह रहे थे? बड़ा मुझे दुख हुआ जब मैं बुशरा बीबी को सुन रहा था कि उस बेचारी को सबने अकेला छोड़ दिया, और वो अपने आज अपना वो रोना रो रही थी। कुछ हद तक तो वो ठीक थी, कुछ हद तक तो गलत थी। पहले तो इन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ पश्तून गैरतमंद पश्तूनों के साथ खड़ी रहूंगी और आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। एक तरफ CM साहब ने कहा था कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को साथ नहीं लेके जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गालिबन बुशरा बीबी को उन्होंने बानी चेयरमैन बना दिया, उसको साथ ले गए थे। अब सवाल यह है कि बुशरा बीबी को अकेला क्यों छोड़ा, किसने छोड़ा? शेर अफजल मरवत साहब सीनियर रहनुमा है PTI के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। शेर
شیر افضل مروی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ 24 نومبر کی رات جب سب کچھ ہوا پھر خبریں آئیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کو لے کے نکل گئے, اور جب ہماری گفتگو ادھر ادھر ہوئی ان کا ظاہر سی بات ہے حالات ایسے ہو گئے تھے, لیکن بشرا بی بی کہہ رہی ہے مجھے سب اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. سر آپ لوگوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ڈی چوک پر ان کی گاڑی پہ فائرنگ کے لیے؟ جی بہت شکریہ. یہ بیان میں نے سنا ہے. 26 تاریخ کی رات کو جو ہے بشرا بی بی کی گاڑی پہ تابڑ توڑ حملے کیے گئے, اور ساتھ میں علی امین خان اور صوبائی کابینہ کے چند وزراء اور پارٹی کے ورکرز ان کی گاڑیوں کو حصار میں لیے ہوئے تھے. جب فائرنگ شروع ہوئی تو بشرا بی بی کی گاڑی پہ لکوڈ پھینکا گیا, ان کے ٹائر برسٹ کیے گئے, اور اس تمام صورتحال میں جب گولیوں کی گن گرج تھی تو علی امین خان گاڑی سے اترے ہیں اپنی گاڑی سے, اور وہ بشرا بی بی کی گاڑی میں گئے اور پھر ان کو ایک اور گاڑی میں منتقل کیا. یہ ڈی چوک کا مقام نہیں تھا بلکہ یہ اس کو چائنا چوک کہتے ہیں, جو عین بالمقابل ہے کلثوم اسپتال کے. جس کے بعد جو ہے ورکرز کی جان بچانے اور اس دوران بشرا بی بی نے یہ کہا علی امین خان کو کہ یہ جو لوگ گولیوں سے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں ان کو روکیں. اس کے بعد جو ہے ان کا کیولکیٹ جو تھا یہ بڑا سینٹورس کی جانب پل کی طرف, اور وہاں پہ پھر ان کو بلڈنگوں سے ٹارگٹ کیا گیا, اور کچھ ماسک لوگ آئے جو تقریباً 150 کے لگ بھگ تھے. انہوں نے ان کی کوشش تھی کہ بشرا بی بی کی گاڑی کو علی امین خان کی کنوائے سے علیحدہ کیا جا سکے, لیکن اس موقع پر بھی جو ہے جو ورکرز موجود تھے, اور پھر علی امین خان نے اپنی جان پہ کھیل کے ان کو جو ڈی واٹسن کی پارکنگ ہے اس کی طرف سے ہو کے پھر مارگلا روڈ لے گئے اور اپنے ساتھ ان کو بٹھایا. مارگلا روڈ میں پھر 2 اٹیک ان پہ ہوئے, جس کے بعد ایک زو کے پاس پھر ان پہ ایک اٹیک ہوا, اور یہ ساری گولیاں جو ہیں چلائی گئی. چلتے چلتے منال کے پاس پھر اٹیک ہوا, اور یہ ایک گاڑی تھی بلٹ پروف, وہ ان کا توقف کر کے بار بار ٹکرے مار رہی تھی. اس پورے داستان میں 3 گاڑیاں کھنڈم ہو گئی بلٹ پروف, اور یہ بڑی مشکل سے جو ہے بی بی صاحبہ کو لے کے کے پی میں داخل ہوا, پھر بنسیرا لے گیا, اگلے روز ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور لے گئے. یہ کل داستان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان نے پرسنوں کی لاج رکھی کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے ان کی حفاظت کی. اور میرا خیال ہے کہ ہماری خان صاحب کی زوجہ کا اشارہ علی امین خان کی طرف نہیں ہے, بلکہ وہ شاید یہ بتا رہی تھی جس طرح انہوں نے اس وقت اس مقام پہ کہا کہ لوگوں کو روکیں, یہ ان لوگوں کے جو گولیوں سے بچ کے جا رہے تھے ان کی طرف شاید ان کا اشارہ ہے. نہ ایک سیکنڈ, آپ کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہوگی, آپ اپنی بات کر رہے ہیں, میرے پاس یقیناً اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو سچ مانوں, لیکن جو بی بی کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 12:30 بجے تک ڈی چوک میں اپنی گاڑی میں بالکل اکیلی تھی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے. اس کے بعد گاڑیاں آئیں, وہاں سے انہوں نے ڈی چوک کو زبردستی خالی کیا, میں وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی لیکن سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا, اور انہوں نے اس پہ شکوہ بھی کیا کہ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا, اور مجھے اکیلا سب نے جبکہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر وہ تو کہہ رہی میں اکیلی بیٹھی تھی گاڑی میں. دیکھیں وہ اپنی گاڑی میں تھرو آؤٹ انہوں نے علی امین خان کی گاڑی کے ساتھ علیحدہ اپنی گاڑی میں سفر کیا. وہ گاڑی جو جس میں انہوں نے ٹریول کیا وہ اعظم سواتی صاحب کی بلٹ پروف گاڑی تھی, اور وہ اکیلی ٹریول کرتی ہیں, ہمارا بھی طور طریقہ یہی ہے. لیکن جب یہ جس وقت اٹیک ہوئے تو ان کو اس وقت جو ہے سب نے پھر ان کو جو ہے اپنے جو گاڑی تھی سواتی صاحب کی وہ تو کنڈم ہو گئی, تو پھر ان کو شفٹ کیا تیسری گاڑی میں, اور اس کو پھر علی امین خان اپنی گاڑی میں شفٹ کر گئے جس طرح انہوں نے کہا بھی ہے. یہ صورتحال ایسی تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. اکیلی سے مراد یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بشرا بی بی جو وضاحت بشرا بی بی دے رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے.
نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی گاڑی میں وہ اکیلی تھی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن گاڑی کے آس پاس ورکر لیڈرز علی امین خان اچھا، جو اور ٹائم آپ ان کی بتا رہے ہیں کہ جس سے علی امین گڈھا پور ان کو لے کے آل دا وے یہاں سے نکلے منال والے راستے سے، کیا ٹائم ہو رہا ہوگا اندازاً؟ میرا خیال ہے کہ یہی 1 سے 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ 1 سے 1:30 بجے رات کا ٹائم تھا۔ جی ہاں۔ بہرحال چلیے، بشریٰ بی بی کا کہنا ہے کہ میں رات 12:30 بجے تک میں وہاں پر اکیلی تھی، سب نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے کہا تھا اکیلا نہیں چھوڑنا، میں اپنی گاڑی میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور میری گاڑی پہ جو ہے وہ گولیاں ماری جا رہی تھیں، تو خان صاحب کے لیے نکلے۔ بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب بشریٰ بی بی کے اس بیان کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا ایک اور بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ڈس اوبیڈینس کی کال دے دیں گے اگر 14 دسمبر سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطہ نہیں کرتی یا ان سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے سر کہ حکومت سے کوئی بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں۔ میرا خیال ہے میں نے علیمہ خانم کا یہ بیان ویسے خود نہیں سنا ہے، لیکن اگر خان صاحب جو یقیناً کہا ہوگا جس طرح علیمہ آپا نے بات کی ہے، صحیح معنوں میں وائبل حل تو مجھے 15 جنوری کے بعد نظر آ رہا ہے، کیونکہ شاید اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا ورکروں کی طبیعت پہ بھاری پڑے گا، اور ورکرز ابھی تک اپنی تدفین کرا رہے ہیں، اپنے عزیزوں کے زخمی اسپتالوں میں ہیں، لاشیں گمشدہ افراد کی آ رہی ہے۔ ایسے میں میرا خیال ہے کہ مذاکرات کرنا یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کرنا جو ہے وہ ورکرز پسند نہیں کریں گے۔ باقی آلریڈی ہمارے بہت سارے ہزاروں ورکر جو ہیں یہ 26 نومبر کے آنے کے بعد گرفتار ہیں۔ لیڈرشپ جو ہیں تمام، خود میرے خلاف 15 پرچے درج ہوئے ہیں دہشت گردی کے، سب جو ہیں مقدمات میں ملوث کیے گئے ہیں، اور وہ ضمانتوں کے پیچھے جو ہیں بھاگ رہے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت۔ ایسی صورت میں پھر 13-14 کو یہ جو پشاور میں جلسے کی کال دی ہے یوم یکجہتی شہداء کے ساتھ، اس دوران جو ہے اب مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ تھوڑے سے زخم مند ہونے دے، تاکہ اگر کوئی احتجاج بھی ہوگی یا نافرمانی کی تحریک ہوگی وہ مناسب ہوگا 15 جنوری کے بعد جو ہے کوئی ڈیٹ ہو، کیونکہ یہ وقت تو سارا ہمارا آکوپائیڈ ہوگا۔ اچھا، تو مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی جلدی کی، لیکن سر آپ نے جو ڈیل کی بات کی ہے کہ ابھی ورکرز کو یہ نہیں ہوگا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی، وہ کسی ڈیل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ نہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے، مطالبہ تو کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کریں، تو ڈیل جو ہے وہ تو آپ نے کہا کہ جی مذاکرات یا ڈیل، میں نے کہا یہ ڈیل کا وقت شاید نہیں ہے، البتہ حکومت نے زیادتی کی، ظلم کیا، قتل عام کیا، ان کو بھی شاید اب احساس ہو رہا ہے کہ زیادتی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، اور پوری بین الاقوامی برادری میں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں بڑی سبکی ہوئی ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے اس کو ٹوٹلیٹیرین ریجیم کہا جا رہا ہے، اور کون اپنے بے گناہ شہریوں پہ گولیاں چلاتے ہیں؟ تو اگر تھوڑی سے ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ہم تمام وہ جو ہے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں، لاشیں گرانا آخری عمل ہوتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ تھوڑی سے لوگوں کو انا سے اور ضد سے ہٹ کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، خاص آپ کو اتنی جلد بازی میں کال نہیں دینی چاہیے، 15 جنوری تک کم از کم انتظار کرنا چاہیے۔ سر آپ نے جو بات کی ہے نا کہ پاکستان کو ایک ڈیمیج ہوا، یہ سارا ہوا، جب فارمیشن کمانڈرز جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات اٹھی،
اس کے علاوہ بھی یہ بات اٹھی کہ جی جو سوشل میڈیا ہے وہ زہر اگل رہا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، حکومت کے خلاف تو چلو جو سیاسی ہے، لیکن افواج پاکستان کے خلاف اب بہت ساری چیزیں جو پوری کیمپین چل رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ چلا رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ آپ اس سے یا آپ کی پارٹی اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتی ہے، ان کی مذمت کرتی ہے، اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے اس حوالے سے میرا موقف پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ پہلے تو جو اعلامیہ جاری کیا ہے، بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے حوالے سے عوام میں کسی بھی نفرت کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے اعلامیہ جاری کر کے اسٹیبلشمنٹ اپنے تئیں جو کر رہی ہے کرنے دیں، لیکن کم از کم ایک پردہ تو ہے نا۔ تو لہٰذا افواج پاکستان کا اعلامیہ جاری کرا کے کیوں ایک انوارنٹڈ جو ہے ایک آپ لوگوں کے نفرت کو جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں، اور یہ اعلامیہ 2 سال سے ہمیں یہ دہشت گرد اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے ہیں۔ کچھ طرز کریں، کچھ سوچیں، اور ہم نہیں چاہتے، ہم نے تو اپنے جلسوں میں فوج زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں نا۔ تو آپ اپنے آپ کو شہباز گل سے لا تعلقی، شہباز گل از ناٹ پی ٹی آئی؟ نہیں، میں دیکھیے شہباز گل کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا شہباز گل صاحب کے اپنے وہ انفرادی اس کی اپنی رائے ہوگی، وہ پارٹی کی ترجمان تو نہیں ہے کہ اس کی رائے کو جو ہے آپ پی ٹی آئی کا سر آپ کی پارٹی پھر ان کو روکے، اگر پارٹی اپنے آپ کو علیحدہ کر رہی ہے تو پارٹی ان کو روکے۔ انفرادی رائے نہیں ہوتی ایک پولیٹیکل ورکر کی، اور پھر اس طرح سے کور کمیٹی کا جو حصہ بھی ہے تو شہباز گل صاحب نے کون سی ایسی معیوب بات کی ہے؟ مجھے تو علم نہیں ہے۔ وہ آگے ہیں اس تمام کیمپین میں، وہ آگے ہیں سر پورے سوشل میڈیا میں۔ دیکھیں مجھے علم نہیں ہے کہ شہباز گل صاحب نے کوئی ایسی معیوب بات کی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا، دیکھیں ایک ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا، اب اگر لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹ کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا، تو یہ سوچنا چاہیے نا، یعنی کہ اب آپ کہتے ہیں کہ ظلم بھی سہو اور ظلم کے خلاف آواز بھی مت اٹھاؤ۔ ٹھیک بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ شیر افضل مروت صاحب، آپ کے ٹائم کا گفتگو کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب سے، اور امپورٹنٹ چیز، بہت ساری باتیں جو ہم نے کرنی تھی، لیکن ایک جو بات شیر افضل صاحب نے کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، لوگ زخمی بھی ہیں، اور جو کچھ 24 نومبر کے بعد ہوا تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا ٹائم لیں، لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیں۔ فوری طور پہ جو آپ ڈس اوبیڈینس کی کال دے رہے ہیں تو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، ایٹ لیسٹ 15 جنوری تک انتظار کرنا ہوگا۔ باقی رہے گا سوشل میڈیا کا اور بشرا بی بی کے بیان کا، تو جو بشرا بی بی نے بیان کیا، جو آج انہوں نے گفتگو کی، اس کو ٹوٹلی ڈینائی کیا، اور بالکل مختلف فیکٹس بتائے کہ کسی موقع پہ بھی ان کی گاڑی کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ تھے، ان کو دوسری گاڑی میں شفٹ کیا تھا، یہ ہمیں بتایا شیر افضل مروت صاحب نے، لیکن جو بشرا بی بی صاحبہ نے بتایا وہ مکمل طور پر مختلف بیان تھا۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ JUIF کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یقین دہانیاں بھی کرائی جا رہی ہیں، کیا ان کا اگلا لائحہ عمل ہوگا؟ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے جانیں گے۔ ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب معاملہ جو ہے وہ مدارس کی رجسٹریشن کا جو بل جو قومی اسمبلی سے تو پاس ہو گیا تھا، اور اس کے بعد فائنل جو سگنیچر تھے وہ صدر پاکستان نے کرنے تھے، اور وہ ابھی تک پینڈنگ تھا۔ یہ بل 20 اکتوبر کو 2024 کو پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا۔ اب اس سے قبل اس پہ مولانا صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کافی تحفظات بھی تھے۔ حال ہی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جب ملاقات ہوئی مولانا سے تو انہوں نے یقین دہانی کرائی، لیکن وہ یقین دہانی کرا کے گئے، اور پیچھے سے پتہ یہ چلا کہ صدر مملکت جو کہ صدر آصف علی زرداری، جو کہ والد بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، انہوں نے یہ بل اعتراضات کر کے واپس کر دیا، جس پہ کافی زیادہ تحفظات کو مزید پائے گئے JUI میں۔
बज़ाहिर उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर की डेडलाइन है वरना हम इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन आज जब मौलाना साहब ने गुफ्तगू की, जैसा कि आपने सुना भी, तो उन्होंने कहा कि अभी ये कोई हतमी प्रोग्राम नहीं है। मामला क्या है, इस साथ हमारे साथ मौजूद है सेनेटर हाफिज साहब, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज अब्दुल्ला साहब, फरमाइएगा कि ये किसकी आपको बदनीयती लगती है या कोई और वजूहात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो यकीन दहानी करा के गए, लेकिन उन्हीं के वाले सदर मुमलिकत ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या मामला हुआ? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि ये आपको बखूबी मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा है दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन, ये 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा है। और 26वीं आईनी तरमीम ये मौलाना फजल रहमान साहब का तनहा मुसवदा तरमीमी मुसवदा नहीं था, बल्कि इसमें पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सूरत में, इसमें PMLN, हमारे कानूनी माहिरीन, इन पार्टियों के कानूनी माहिरीन सब इस पर मुत्तफिक है। इत्तिफाक के बाद फिर ये ऐवानों में हुकूमत लेके फिर ऐवानों से ये मुसवदा पास हुई, ये 26वीं आईनी तरमीम के नाम से। जितने भी 26वीं आईनी तरमीम में जितने भी तरामीम थे उसको सदर ने साइन किया। सिर्फ दीनी मदारिस के हवाले से जो बिल है रजिस्ट्रेशन के हवाले से उसको साइन नहीं किया, दस्तखत नहीं किया। बीच में ऐसे जरदारी साहब दुबई गए, फिर वापस आए, लेकिन फिर बिलावल आया, जैसे कि आपने अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई, लेकिन ये यकीन दहानी का नतीजा ये हुआ कि जैसे बिलावल साहब निकले, वालिद साहब ने उसी मुसवदे पे छुरी चलाई। अब उसी मुसवदे को मुस्तरद करके वापस भिजवा दिया है। तो इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, बल्कि तमाम सियासी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात होना चाहिए, क्योंकि ये मुसवदा तरमीमी मदारिस के हवाले से 26वीं तरमीम का हिस्सा है और उसमें पीपल्स पार्टी और बिलावल शामिल थे। तो क्या बिलावल ने जो दस्तखत किया, जो 26वीं तरमीम में साथ साथ थे, क्या वालिद साहब उसी बिलावल को और उनकी राय को और उनकी मौक़िफ़ को और पार्टी की मौक़िफ़ को मुस्तरद कर रहे हैं? ये तो उसको उन्होंने एक लाल झंडा दिखाया और पार्लियामेंट से पास हुआ एक मुसवदा, तरमीमी मुसवदा 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में दोनों ऐवानों से, सिर्फ पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है ये? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सिर्फ ऐवान सदर सुप्रीम है? क्या इससे ये नहीं साबित होता कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है, अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि जो कहा जाता था कि जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम है, तो क्या जमहूरियत से इंतकाम और बदला लेने का शक्ल ये है? तो इस सिलसिले में मौलाना साहब ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, ये हमारे साथ धोखा और हाँ, लेकिन ये धोखा बदनीयती पर मबनी है। दुरुस्त सेनेटर साहब, ये धोखा आपके साथ कौन कर रहा है? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब? क्यों? फिलहाल तो वहाँ ऐवान सदर में सब कुछ हो रहा है ना, लेकिन मैं तो सिर्फ ऐवान सदर को जिम्मेदार नहीं समझता। मैं तो बिलावल साहब को भी जिम्मेदार समझता हूँ, शहबाज शरीफ को भी जिम्मेदार समझता हूँ, मेरी पार्टी। इन सब की जिम्मेदारी है कि वो सदर साहब से पूछिए कि आपने क्यों मुस्तरद किया, ठीक है, क्यों लेतुलाल और ताखीरी हरबों से काम लेता रहा, क्या वजह है? चले तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये अदब के साथ पूछ सकते हैं। अच्छा, अब सर ये मामला तो अपनी जगह हो गया, डेफिनेटली इस पे मौलाना साहब ने कहा भी 8 दिसंबर की कॉल वरना इस्लामाबाद आएंगे। आज उन्होंने कहा कि नहीं अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो डेफिनेटली बात होगी, राब्ते होंगे, आप लोग अपनी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। लेकिन इन तमाम मुलाकातों में अगर राना सनाउल्लाह साहब मिल रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिल रहे हैं, समझ में आता है हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फैसल वाडा की मुलाकात किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या एजेंडा था, क्या पैगाम लाए थे?
دیکھیے فیصل واڈا، پہلے تو اس بات کی وضاحت کروں کہ 8 دسمبر کے لیے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ 8 دسمبر کو ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے. اب 8 دسمبر کو مولانا صاحب کیا لائحہ عمل دیں گے، اس سے پہلے مولانا صاحب نے کسی قسم کی احتجاج یا مارچ کا اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ 8 دسمبر تک میں انتظار کروں گا، 8 دسمبر کو پھر ہم کوئی لائحہ عمل دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج شہباز شریف کا رابطہ بھی ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ، کیا باتیں ہوئی ہے، یقین جہانی کرائی ہے. جہاں تک فیصل واڈا کی بات ہے، فیصل واڈا ہمارے بھائی ہیں، وہ آئے ہیں مولانا صاحب سے ملنے کے لیے اور مولانا صاحب سے ملے اور ملنے کے بعد چائے پی کر وہ چلے گئے. سیاسی باتیں ہوئی، یہی باتیں ہوئی، موجودہ سیاسی صورتحال پر باتیں ہوئی اور اسی آئینی ترمیم پر باتیں ہوئی ہوں گی مختلف قسم کی. ناظرین مختصر سا بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہی سے جاری رکھیں گے. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. حافظ عبداللہ صاحب، فیصل واڈا صاحب انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں، نہ ان کی کوئی پارٹی ہے، نہ ان کا کوئی ایسا کچھ وہ ہے، تو کس کیپیسٹی میں، یہی تو جاننے کی کوشش کر رہی ہوں میں آپ سے. نہیں دیکھیں، ابھی مولانا صاحب کے پاس اگر ملاقات کے لیے ایک سینیٹر نہ ہو، کوئی عام آدمی ہو، تو وہ بھی مولانا صاحب کے پاس جا سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایویں بس چائے پینے آئے تھے؟ دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے سینیٹرز ہیں، لیکن ان تمام سینیٹروں کو اکٹھا کر کے اس کی بات کو میڈیا اتنی اہمیت، اتنی ہائی لائٹ میڈیا پر نہیں کرتی جتنا صرف واڈا صاحب. پھر میڈیا سے اگر میں یہ سوال کروں کہ فیصل واڈا صاحب میں وہ کون سی چیز ہے جو میڈیا کو مجبور کر رہا ہے کہ ان کی باتوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، کیا میڈیا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ جواب دے سکتی ہوں کہ ان کی باتیں جو ہیں، وہ جو بہت ساری وہ پیش گوئیاں ایسی کرتے ہیں جو فوری طور پہ پوری ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں وہ ایسی کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نا، کوئی گیدڑ سنگھی تو ہے نا سر ان کے پاس، اس کا مطلب ہے. مطلب یہ ہے جو بھی ہے، لیکن اہمیت تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک چیز اور، بالکل صحیح، چلے بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر کی کہ جی پہلے یہ تھا کہ جی کچھ عرصے شہباز شریف کو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے، حکومت ہوگی، پھر بعد میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ معاملات بھی اندرون خانہ آپ تک کوئی پیغام رسانی ہوئی ہو یا پلس چیک کرنے کے لیے. ایسی صورت میں جو آپ کے شکوے نون لیگ سے ہیں وہ اسی اس طرح پہ ہیں، یا اگر ایسی کوئی نیشنل گورنمنٹ کا فارمولا یا کچھ بھی ایسا جس میں ڈرائیونگ سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہو، تو کیا جے یو آئی اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے یا بن سکتی ہے؟ آج مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا میں سواوی میں ایک پریس کانفرنس کی، گفتگو، اس میں یہی سوال ان سے پوچھا گیا ہے، یہی سوال کیا گیا ہے کہ اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی اور حکومت آ جاتی ہے، پھر آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاں ہیں ابھی اس وقت بھی وہاں کھڑے رہیں گے. ہم کسی سسٹم کا اور کسی قسم کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمارا موقف یہی ہوگا کل بھی جو آج ہے، خواہ ڈرائیونگ سیٹ پر شہباز شریف ہوتا ہے یا ڈرائیونگ سیٹ پر بلاول آتا ہے یا جو بھی آتا ہے، ہم اس تبدیلی کا یا اس چینج کا جو افواہیں ہم سن رہے ہیں، اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے ٹائم کا. گفتگو کر رہے تھے حافظ حمداللہ صاحب سے. انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا بس چائے پینے آ گئے تھے تو ان سے کچھ معاملات، سیاسی معاملات پہ گفت و شنید ہو گئی، لیکن جو مدارس کے رجسٹریشن کا بل ہے اس پر ان کے شدید تحفظات ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ابھی تو اب تک کوئی لائحہ عمل نہیں دیا ہے. حکومت سے رابطہ ہوا ہے، شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے. اگر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز 8 دسمبر کو وہ اپنا پھر مولانا صاحب اگلا لائحہ عمل دیں گے. اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہے تو کیا وجہ ہے تمام آئینی ترمیم پہ صدر نے سائن کر دیے، صرف اس پر نہیں کیے. یہ سوالات اٹھائے ہیں سینیٹر حافظ عبداللہ نے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی کل، بہت ساری باتیں، اعلامیہ ہمارے سامنے آیا جو اس کی پوری ڈیل وہ چیزیں تھی، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں بہت ساری، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی
کہ جو پروپیگنڈا شروع ہو رہا ہے یا ہماری افواج کے خلاف یا ہمارے اداروں کے خلاف جو فیک مہم کا سلسلہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن اس دفعہ بڑے سخت الفاظ میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ اس کو روکنے کا یا اس کا کچھ تدارک کیا جائے. حکومت کے پاس مزید کیا ہے کرنے کو اور کیا اس کے چیزیں ہیں, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آنے والے وقت میں. ایکس سروس مین کے جو ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, وہ ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے, ان سے ذرا بات کریں. ناظرین پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ کل جو راولپنڈی میں فارمیشنز کمانڈر کانفرنس ہوئی 84th, اس میں جہاں دیگر چیزیں ہوئیں, ظاہر سی بات ہے ایک بڑا کمپریہنسو ڈسکشن وہاں پر ہوتا ہے, لیکن اس میں جو تشویش کا اظہار کیا گیا خاص کر وہ فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈا جو 24 نومبر کو شرکا نے کہا کہ فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے کی تعیناتی کی گئی تھی, لیکن کئی پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے. پھر ایک اور چیز کہا گئی وہ یہ کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے جو کہ اداروں کے خلاف ہے مضموم کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. حکومت کو کہا گیا کہ بے لگام غیر اخلاقی آزادی رائے اظہار کی آڑ میں زہر اگلنے کے خلاف سخت قوانین اور ضوابط بنائے. حکومت جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین ضوابط بنائے وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی کی بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اداروں کے خلاف جو ایک مہم ہو رہی ہے یا ان کو بدنام کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا حکومت کا ڈیفینیٹلی کام ہے. حکومت بہت کچھ کر رہی ہے, انٹرنیٹ سلو ہو چکا ہے, سوشل میڈیا پہ پابندی, بہت سارے پیکا ایکٹ ہے, فلاں ہے, پھر ٹویٹر تو ویسے آپ کو پتہ ہے ایکس وہ بند ہے, نئے بل لانے کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے جو کہ صدر ہیں ایکس سروس سوسائٹی کے. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا جنرل صاحب, یہ جو معاملہ ہے جو کہ پروپیگنڈے کا بھی ہے, عرض رسائی کا بھی ہے, ملائن کرنے کا بھی ہے, ڈیفینیٹلی یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے. لیکن وہ خاتمہ کیوں کر ہوگا کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن والا جو ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے اور صرف یہ ہو, کیسے پاسبل ہے؟ لیکن عدیہ بات یہ ہے نا کہ فریڈم آف ایکسپریشن تو بڑی ضروری ہے. یہ تو سچی بات ہے کہ ہمیں بولنے کی, اسمبلی کی, موومنٹ کی آزادی ہو, ہم ایک جمہوری ملک ہیں, لوگوں کے حق ہے. لیکن پھر یہ جو آزادی ہے اسپیچ کی یا بولنے کی, اس کی بھی حدود و قیود ہے نا. آپ میں نے اگلے دن بھی ٹی وی پہ, یہ پچھلا مہینہ علامہ اقبال کا مہینہ تھا, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ. آنیسٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ اسپیچ کی فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا لیں. دیکھیں آپ کا جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے وہ قومی سلامتی کا ایک پیوٹل ادارہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اونلی یعنی آپ کو پورا بہت سی چیزوں کے, تو اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں, اور میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی میری یہ بڑی آنیسٹ اوپینین ہے کہ اس کے اوپر بہت سے انٹرسٹ کو انسائڈ کر گئے. ایک لوکل پولیٹیکل پارٹی جو انہی اداروں کی مدد سے اوپر آئی تو ان کو کنٹروورشل بنایا اس وقت, اور پھر جب ان اداروں نے کہا کہ ہم پیچھے ہیں اور آپ جو ہے نو کانفیڈنس ہوا, تو پھر یہ پارٹی ان اداروں کے پیچھے پڑ گئی اور ان کو برا بھلا کہنا. ابھی ایک تو انٹرسٹ وہ ہے کہ ادارے کو جتنا برا بھلا کہو گے اتنے ووٹ ملیں گے, اور ایک ہے جو بین الاقوامی طاقتیں جو پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی یا پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں, یا افواج پاکستان سے ان کا یہ ہے کہ ان کو ایک قسم کا وہ کرو, جیسے یہودی ہیں یا انڈینز ہیں جو اس کے اوپر ہیں, ان کا انٹرسٹ بھی پڑ جائے گا. میں نے اگلے دن بھی یہ کہا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہمدردی ہو یا تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا جیم یا واٹ ایور. ان کی دشمن جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی ہے. تو دیر فور اپنے لوگ جو ہمارے ہیں
وہ خدا کے لیے سمجھیں اور خصوصاً لیڈر سمجھیں یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے کہ لوگوں کو بے راہ روی کی طرف نہ لے کے جائیں، ان کو پلوٹ نہ کریں. آپ اتنوں کو جتنی وہ کریں گے اتنی یہ بے راہ روی کا شکار ہوں گے، یہ نقصان اٹھائیں گے. اسٹوڈنٹ ہے تو تعلیم سے جائے گا، اگر نوکری پہ آئے تو نوکری سے جائے گا. کئی لوگ ایسے اس جذبے میں، تو یہ ہم نے ایکس سروس مینوں کی سوسائٹی بھی یہ کہا سارے ادارے محترم ہیں، لیکن جو آرم فورسز کا ادارہ ہے یہ ایک بہت سیکرٹ ادارہ اس لیے ہے کہ ان کو ہمیں پیمپر کر کے اوپر لا کے تو نیشنل سیکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے. سر بات آپ کی بالکل درست ہے، جنرل صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اور خاص طور پہ 24 نومبر کے بعد ہم نے دیکھا اور جو بات ہونے لگی ہماری افواج پاکستان کے حوالے سے، وہ ایک نیا ایک پروپیگنڈا اور ایک نئی کیمپین ملائن کرنے کی اداروں کو شروع ہوئی باقاعدہ طور پر. اس میں ہم نے وزارت داخلہ کی طرف سے پہلے ایک وضاحت آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی فوج جو ہے وہ کسی آپریشن میں یا کسی چیز میں نہیں تھی، وہ صرف ایک جو حکومت کے طلب کرنے پر عمارتوں کی حفاظت کے لیے آئی تھی. اسی قسم کی بات ہم نے کل فارمیشن جو کمانڈرز کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی ہم نے دیکھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ 24 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ڈسپرس کیا مظاہرین کو، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان دیا، کہیں خطاب کیا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ سپہ سالار نے، یعنی افواج پاکستان کے سپہ سالار نے لشکر کشی سے بچنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے فساد پھیلانے میں شر پسندوں کو قابو کیا. تو سر اس سے کیا یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ وہ صرف عمارتوں پہ تعینات تھے؟ جو وزیر اعظم صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا، میرا خیال ہے اس کو زیادہ لوگوں نے مینیپولیٹ کیا ہے، جو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جی دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے. پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آرڈینریلی تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ لوکل گورنمنٹس کا ہے اور آپ ہی کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور ذرا بھی سچویشن اس سے گمبھیر ہو تو آپ سیکنڈ لائن فورسز کو بلا لیتے ہیں، رینجرز آ جاتے ہیں وہ، اور اگر اور زیادہ خطرات ہو جائیں تو پھر آپ آرمی کو بھی سٹینڈ ٹو کر کے، آپ کا آرٹیکل 245 کانسٹیٹیوشن کا الاؤ کرتا ہے کہ کئی سچویشن کے اوپر آپ ان کو کال کر لیں. ابھی جب یہ پشاور سے چلے یہ جو، تو وہاں سے انہوں نے کہا کفن لے کے جائیں گے، ڈیڈ باڈیز آنی چاہیے اور یہ آنا چاہیے، اور یلغار تھی. اور دیٹ واز دی ٹائم کہ آرمی کبھی بھی نہ یہ کرتی کہ اوکے ہم کنٹرول لے لیتے ہیں، بیکاز اس وقت ایک ملک کا صدر بیلاروس کا بھی یہاں موجود تھا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایمبیسیز ہیں، ہر طرح کے فارنرز ہیں، ہر مطلب سینسٹیو ادارے ہیں، تو اس لیے ان کو بلایا گیا. تو پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سالار نے تعاون کیا، دیٹ مینز کہ آرمی ان کی آ گئی اور وہ آ کے امپارٹنٹ جگہوں کے اوپر، اور انہوں نے کوئی بلٹ فائر نہیں کیا، نہ ان کو الاؤڈ تھا. آرڈینریلی جب یہ ہوتا ہے کہ جب سچویشن لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے، سر دی ایگزیکٹلی سینٹینس واز لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے. دیکھیں بی بی، لشکر کشی سے نمٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر فائر کر کے نمٹتے ہیں. آپ یو پوز اے تھریٹ. جب لشکر آ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہینڈ اوور ہو چکا ہے آرمی کو، لیکن آگے پولیس ہے، رینجرز ہیں، تو دس تھریٹ از گڈ انف. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب فوج آئی ہوئی تھی کنٹینر پہ تو ان کو جفے لگا رہے تھے اور مل رہے تھے اور وہ کر رہے تھے. تو لیکن اس فوج کو لانے کے لیے سائیکولوجیکل بھی، اور پلس یہ جو ایک تھریٹ بھی تھی کہ بھائی یہ ہے تو دیل مین بزنس. آرمی ہوا میں فائر نہیں کرتی ہوتی. ہم کوئی اس طرح کی سچویشن نہ کریں جیسے 2014 میں آپ نے جا کے پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ تو دیٹ واز دن کے اوپر یہ کہا اس کانٹیکسٹ میں. ادروائز آرمی کی انوالومنٹ تو بالکل نہیں تھی. صرف یہ تھا کہ ان کو کانسٹیٹیوشنلی الاؤ کر کے وہاں رکھا گیا تاکہ ایک تھریٹ رہے، لشکر کشی لوگ نہ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. سر اب معاملہ یہ ہے جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ دیا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بڑا جو ہے وہ پرووک کر رہے ہیں، سوشل میڈیا اداروں کو ملائن. اب جو اصل معاملہ 2022 کے بعد آ رہا ہے جب تحریک عدم اعتماد اور سارا کچھ ہوا، جس کی آپ نے خود ہی نشاندہی ابھی کر دی ہے،
اب یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے معاملات کوئی بہتر انداز میں آگے بڑھے، کوئی برف پگھلے، کوئی رابطے ہوں، ڈائریکٹ نہ بھی ہوں، انڈائریکٹلی ہو بھی رہیں، کسی نہ کسی حل کی طرف جائیں تاکہ؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہر محب وطن پاکستانی جس کا تعلق کسی جماعت کسی طبقہ فکر سے کیوں نہ ہو، اس کی یہی خواہش ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے رولیں، ہم پاکستان کو اتنی بدحالی میں لے جائیں کہ آنے والی نسلیں بھی ہمیں کوستی رہیں. ہمیں دیکھیں مل کے بیٹھنا ہوگا. گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو بیٹھ کے حل کریں. اور ہماری اپیل سب پارٹی سے یہی ہے کہ خدا کے لیے آپس میں بیٹھ کے اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ کے فلور پہ حل کریں. عدلیہ کا بھی احترام کریں، عدلیہ اپنے جلدی فیصلے کریں. اور خصوصاً جو ٹیررزم میں انوالو لوگ ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو باہر سے آ کے حملے کر رہے ہیں، یہ کلبھوشن یادیو جیسے، ان کو قرار واقعی سزا ملے اور جلدی ملے وہاں سے. اور جو اپنے ملک کے اندر یہ طوفان ہے اس کے لیے کوئی ایک اپنی نارمز بننے چاہیے. اور تیسرا یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ ایک نیریٹو باہر سے زہر آلود اپنی افواج پاکستان کے خلاف ہے اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف ہے، اس کا پوری قوم کو تحفظ کرنا چاہیے. کیونکہ اس فوج میں چاروں صوبوں سے ہمارے سب بچے ہیں، بھائی ہیں، اور انہی کو ہم نے مضبوط کر کے آگے پیش کرنا ہے تاکہ باہر سے جو دشمن ہے وہ اپنے قدرت نہ کر سکے ادھر آنے. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہم مانگی کی فضا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں نے کوشش کی. عمران خان صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی، لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سے گو ہیڈ کا انتظار ہے. تو اب ان کو مذاکرات حکومت سے تو کرنے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں سر. تو کوئی چانس؟ افسوس یہ ہے نا کہ آپ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کو انہی طرح کے بیانات دے کے آپ نے کنٹروورشل بنایا کہ وہ آپ کو یاد ہوگا نا، عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں ہاتھ لگا، وہ آ رہے ہیں بس انشاءاللہ ہمارا وہ ہو جائے گا، ادھر جوڈیشری میں فلانا جج آ جائے گا کر آ کے. تو آپ آئے، آپ نے ان اداروں کو بدنام کیا. پھر آپ نے کہا ہم ایک پیج پہ ہیں، اور پھر آپ نے لان میں فوٹو کھچائے سینسٹیو اداروں کے ہیڈز کے ساتھ اور ان کو نشر کیا یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم وہ سب کچھ کریں. ان کو پولیٹیسائز نہ کریں خدا کے لیے. ان کا پس چلمن کام ہے، اپنا کام انٹیلیجنس والے کے پلیٹ میں اور بہت کچھ ہے، اور آرمی کا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ وہاں. تو ابھی آپ جب کہیں کہ گو ایڈ ادھر سے آئے گا ان سے ملیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. پولیٹیکل لوگ آپس میں بات کریں اور ایک فیصلہ کریں. اور آئی ایم شیور کہ وی وڈ لائک دس کہ ملک کے اندر امن ہو، اور یہ ہمارے سب کے انٹرسٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے سر، شور، بالکل درست بات ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود تھے، سینیٹر بھی رہے ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما بھی ہیں اور صدر ہیں ایکس سروس مین سوسائٹی کے. ان کا کہنا یہی تھا کہ پی ٹی آئی ان تمام جو پروپیگنڈا اور جو اداروں کو ملائن کرنے والی جو پالیٹکس شروع کر دی اس کو ختم کرے، لیکن پی ٹی آئی کو رابطہ اور بات چیت اور مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہی کرنے ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے، اور یہ بات بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.